أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम आज इस क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। इस क्लास में सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में से भी जो अशरा मुबशरा, वो 10 जलीलुल कदर सहाबा, जिन्हें उनकी ज़िंदगी में ही एक ही मजलिस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के इज़्ज़न से जन्नत की बिशारत दी। उनमें से आज हम नंबर 8 हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इंशाअल्लाह ताला आज इनको देखेंगे। जी, हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी अशरा मुबशरा में से हैं और एक हदीस की तरतीब में आपका नंबर 8वें नंबर पर आया है। नाम और नसब और इब्तदाई ज़िंदगी। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कुनियत अबू इसहाक थी। ये कुनियत होती है जो वैसे तो और भी कई ज़रिए से हो सकती है, लेकिन चलिए आम तौर पर फ़र्ज़ करें किसी बच्चे की तरफ से आप समझ लें, जैसे ये अबू इसहाक है और उम्मे इसहाक, इस तरह से जो होती है, ये हकीकी भी होती है और एक मजाजी भी होती है। हकीकी वो होती है जो वाकई किसी का किसी की औलाद है और उसके नाम पर नाम रखा गया, और जो मजाजी होती है उसे फिर लकब कहते हैं। वो किसी अपनी औलाद नहीं होती, वैसे नाम, क्योंकि अरब में रिवाज था। जैसे अबू हुरैरा को देख लीजिए, हुरैरा तो बिल्ली के बच्चे को, छोटी बिल्ली को कहते हैं। तो उनकी कोई बेटे का नाम, कोई किसी इनकी बेटी का नाम ऐसा नहीं था। तो इस तरह और देख लें, अबू बकर देख लीजिए, और हज़रत अली की जो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत थी अबू तुराब। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कुनियत जो है वो हकीकी हो किसी औलाद की तरफ से। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो क्योंकि उन्हें भी जब उन्होंने ये शौक का इजहार फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि अरब में मैंने बताया ना कि इसका रिवाज भी था और ये बहुत काबिले ताज़ीम बात समझी जाती थी किसी को उसकी कुनियत से पुकारना। तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मशवरा दिया कि आप अपने भांजे के नाम पर, हज़रत अब्दुल्ला के नाम पर आप रख सकती हैं। तो इस तरह से, ठीक है, ये इनकी असल में थी। और ये आज की जो हदीस होगी ना इंशाल्लाह ताला हमारी इसमें रियाज़ुस सालिहीन में, उसके रावी भी हज़रत साद बिन अबी वक्कास हैं। तो थोड़ा सा वहां पर भी इनका जिक्र आएगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन वो असल में हमारा टॉपिक हदीस होता है, तो वहां पर सहाबा को हम बहुत डिटेल से डिस्कस नहीं करते, लेकिन क्योंकि जो रावी होते हैं उनके बारे में भी वहां पर बात की जाती है। इनका बहुत लंबा शजरा नसब वहां पर मैं आज बयान करने का मतलब ये नहीं कि मैं एक एक के बारे में बताऊंगी, सिर्फ जिक्र वहां पर आता है, हदीस में मिलता है। और 5वीं पर नस्ल पर जाकर ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनका अभी हम देखते हैं आगे चलकर किस नंबर पे ये मिल जाता है। अच्छा जी, आपके वालिद का नाम मालिक था, तो तारीख इस्लाम में आपको कभी साद बिन मालिक के नाम से और कभी साद बिन अबी वक्कास के नाम से याद किया जाता है। हजरत साद का ताल्लुक कुरैश की एक शाख थी, बनु जोहरा, उससे था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा का ताल्लुक भी इसी कबीले से था। हजरत जो आमीना थी रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये बनु जोहरा कबीले से थी, और वो हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद की चचाजाद बहन थी, कजन थी। तो इस रिश्ते के मुताबिक हजरत साद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूजाद भाई थे। हजरत साद की ये अब आगे मजीद डिटेल है। उनकी वालदा का नाम हमना था और वो बनु उमैया में से थी। बताने का मकसद ये है कि ये कई मुकामात पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के साथ इनका ताल्लुक बनता है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कुरैश के 3 मुअज़्ज़ज़ कबीलों बनु हाशिम, बनु ज़ुहरा और बनु उमैया से क़राबतदारी थी।
تو اس طرح سے آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ ہجرت مدینہ سے 30 سال قبل پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 53 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی، تو آپ سے اس وقت یہ 33 30 ایئرس چھوٹے، تو 30 کے ہوئے، یعنی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 کے، اچھا چلے میں اس کو حساب ادھر ابھی نہیں کرتی، بس سے 30 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ کی عمر 53 تھی، تو یہ ان سے اگر ہجرت سے 30 سال پہلے پیدا ہوئے تو ہجرت کے وقت یہ 30 سال کے ہو گئے، ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ ان سے تقریباً 23 ایئر یہ چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا، اس لیے آپ کی پرورش اور تربیت بہت عمدہ ہوئی تھی۔ آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، بہت ان کم چند لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تیر اندازی اور دوسرے فنون جنگ کے ماہر تھے، یہ تو عرب کے سب بچوں کے لیے یہ مسٹ ہوتا تھا۔ آپ لوگوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تھے اس زمانے میں، تو ان کو آ، دور دراز تھوڑا صاف آب و ہوا میں، جو ان کے آپ کہہ لیں کہ جو مین اور پرانے علاقے تھے، جو وہاں پر بچے کی صحت بھی اچھی رہتی تھی اور ان لوگوں کی زبان بہت اچھی، وہ عربی جانتے تھے، تو بچے کی زبان بھی بڑی زبردست وہ سیکھتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا تھا، پھر کچھ مہینے کچھ سال جتنا بھی کسی کو مناسب لگتا تھا، جو جتنا افورڈ کر سکتا تھا، پھر اس کے بعد وہ واپس اپنی مدر کے پاس آ جاتا تھا بچہ۔ تو اس دوران اس بچے کی ٹریننگ ہوتی تھی، یہ تیر اندازی سکھائی جا رہی ہے، کسی کو گھڑ سواری سکھائی جا رہی ہے، اور حسب موقع سوئمنگ، اور اس کے علاوہ اور بھی جتنے یہ پہلوانی کے فن، اس قسم کی بہت ساری چیزیں بچپن میں ہی ہر علاقے کی اپنی اس حساب سے۔ قریش کے دوسرے لوگوں کی طرح آپ کا ذریعہ معاش بھی تجارت تھا۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا میں یہ تھوڑا سا معمولی سا ذکر کرنا چاہوں گی، یہ ذکر آیا نا بچوں کا، تو ہم لوگ اپنے بچوں کو کس طرح ان کی تربیت کرتے ہیں؟ بالکل بالکل ہی مختلف کر دیا ہم نے، ہمارا جو لائف سٹائل ہے ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے کسی بھی علاقے کو یا کسی زمانے کو 100% تو ہم نہیں اس طرح اس کے ساتھ چل سکتے، نہ کاپی کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کرنا چاہیے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیلی بھی آنی چاہیے، بالکل چلنا چاہیے۔ دیکھیے کچھ چیزیں جو اچھی ہوتی ہیں نا، وہ ان کا زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے۔ اب اچھی آب و ہوا بچے کے لیے کتنی ضروری ہے، تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں تو چلیں ان کے گھر کھلے ہیں، گھر میں لان وغیرہ ہے، تو اس میں بچے یا کسی طریقے سے دھوپ لینے کا انتظام ہے، تو یہ چیزیں بچے کی صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہیں۔ ادروائز زیادہ تر لوگوں کے گھر تھوڑے تنگ ہیں، وہاں پر دھوپ بھی نہیں آتی، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ دھوپ کی اہمیت کیا ہے، کتنی فائدہ مند ہے، نہ صرف ہمارے لیے، ہمارے گھر کے لیے بھی۔ کسی زمانے میں تو اس طرح کے گھر ہوتے تھے کہ گھروں کے کمروں کے اندر بھی دھوپ آ جاتی تھی، تو اپنے ہم تو آج کل کپڑے بھی لوگ نہیں سکھاتے دھوپ میں، اور اپنے یہ رضائی کمبل وغیرہ کو بھی، مجھے یاد ہے ہمارے ہاں تو ڈیلی دھوپ لگوائی جاتی تھی اور وہ صحن ہوا کرتا تھا۔ تو اب سسٹم ظاہر ہے گھروں کے انداز بدل گئے ہیں، ابھی بھی پوری کوشش کیا کریں، خود بھی خود دھوپ لینے کی، بچوں کو بھی، اور اپنے گھر کی چیزیں جتنی آپ ان کو کر سکتے ہیں ان کو تھوڑی دھوپ ضرور لگوایا کریں۔ اچھا پھر بچوں کا یہ تھا کہ بچپن میں مٹی میں کھیل رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کھلی فضا میں کھیل رہے ہیں، تو ہیلتھ اچھی ہوتی تھی، اسٹرانگ ہوتے تھے۔ اب پہلے تو ہماری ڈائٹس چینج ہو گئی ہیں، ہماری وہ ڈائٹس نہیں ہیں جو ہمارے بڑوں کی تھی۔ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ ہماری تو خوراکیں وہ تو ان زمانوں کی تو خوراکیں کچھ اور ہوا کرتی تھیں، اور کیا بات تھی ان کی۔ تو میں سوچا کرتی تھی یہ اپنے زمانے کو کتنا یاد کرتے ہیں یہ سب بزرگ، اور کتنی تعریف کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ احساس ہوا کہ وہ ٹھیک یاد کرتے تھے، ٹھیک کہتے ہیں وہ۔ جتنا ہم نیچر کے قریب رہتے ہیں، ہماری جو ڈائٹ ہے جتنی نیچر کے قریب رہتی ہے، ہمارا لائف سٹائل، اتنی ہماری صحت فزیکلی بھی اچھی ہوتی ہے، مینٹلی بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو
बचपन में भी बच्चे किस तरह मिट्टी में खेल रहे हैं, और अब तो कुछ, मैं मुल्कों में देख रही थी, मैंने पता नहीं जापान की कहाँ की एक वीडियो देखी थी, मैं एग्जैक्ट भूल रही हूँ, मुझे लगता है जापान की थी। वहां पे प्रॉपर मिट्टी लाकर फेंकी गई और बच्चों को वहां पे खिलाया जा रहा था, एक कॉर्नर था। खिलाया मेरे से मतलब है खेलने के लिए उनको, ठीक है, ये नहीं कि मिट्टी खिलाई जा रही है। तो उनको वहां पे बच्चे खेल रहे हैं उस पर, इस तरह से भी लोग अब करते हैं। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम अब माएँ क्या करती हैं बच्चे को, कि मिट्टी में जाने ही नहीं देती हैं, उसको गंदा ना हो जाए, मुझे बार बार साफ करना पड़ेगा, मेरे और भी बहुत सारे काम है, इसमें भी कोई शक नहीं। हम माएँ भी अपनी जगह मजबूर हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें ना, तो कुछ चीजें होती हैं जो किसी का हक होती हैं। ये बच्चे का हक है कि उसे धूप मिले, उसे मिट्टी मिले, उसे कुछ अच्छा माहौल मिले हर लिहाज से। सेहत के लिहाज से पहले उसे अच्छा माहौल मिले, फिर उस माहौल में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, मदर और दादों के झगड़े नहीं होने चाहिए, मदर और फादर के झगड़े नहीं होने चाहिए। ये बच्चे का बिल्कुल उसका हक है, ये उसे मिलना चाहिए। हम पहले एक बच्चे को इन बुनियादी हकूक से महरूम कर देते हैं। उसकी सेहत के बारे में डाइट देखें हमारी, बच्चा पैदा होता है और कहीं ना कहीं हम डिब्बे पे ले जाते हैं, दूध भी बाकी डाइट भी बहुत लेट लेकर आते हैं, ये रोटी चावल वगैरह पर। फिर ये धूप, ये मिट्टी, इनका कोई सिस्टम नहीं है, कोई रिवाज अब रहा ही नहीं है, क्योंकि मदर भी बहुत सारी जॉब करती हैं, मसरूफ हैं या घर के कामों में, वो बच्चे को टाइम इस तरह से नहीं दे सकती। लेकिन मैं फिर आपसे ये कह रही हूँ, कुछ चीजों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, कुछ चीजों पे तवज्जो देनी पड़ती है। बच्चों के ये कुछ साल हैं जिन पर अगर आप डेली नहीं कर सकते तो कोई दिन रख लें अपने हफ्ते में से कुछ, लेकिन उस वक्त सारे काम छोड़ के बच्चे को चाहे धूप लगवाइए। हमारी तो बड़ी जो होती थी वो बच्चों के मसाज भी खूब किया करती थी, आपके पास टाइम नहीं है, चले कोई बात नहीं, हफ्ते में एक दिन रख लें, कुछ टाइम निकालें, कुछ दिन फिक्स करें, बच्चों को धूप लगवाएं, फूड की तरफ तवज्जो दें उनकी, जितनी हो सकती है वो नेचुरल फूड पे रहें। और उनको ये टाइम आप दें, ये कुछ अरसा है, ये गुजर जाएगा। लेकिन ये जो कमियां होती हैं ना बच्चे के अंदर, ये हमेशा के लिए रह जाती हैं। जिस बच्चे ने मदर फीड पे जो अ, होते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी हेल्थ बेहतर होती है। इल्ला माशाल्लाह, ये भी हो सकता है मदर फीड ली हो और बाद में कोई बीमारी का शिकार हो जाए, तो इसका मुआवजा नहीं करना आपने, ये अल्लाह ताला की तरफ से भी होता है। लेकिन जो चीजें हम देखते आ रहे हैं अपने बड़ों को कल्चर में, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से आप देख लें, मैंने कोई खुद से तो नहीं ये तरीका निकाला, तो आप उससे ये देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये वक्त निकालिए, हर रोज नहीं निकाल सकते आप, निकालें, वरना बाद में आपको बड़ा अफसोस होगा, पछतावे रह जाते हैं, मैंने बच्चे को ये नहीं उसके लिए कर सकी। क्योंकि जो किसी का जो हक होता है ना, वो हक हमने हर हाल में देना होता है। वो अब ये ऐसा हक है कि आपसे, चले फर्ज करें अल्लाह ताला नहीं भी आपसे पूछ होगी इस चीज की, फर्ज करें मान लें, आप खुद बुरा महसूस करेंगी बड़ी एज में, ओल्ड एज में बहुत बुरा महसूस करेंगी, मैंने बच्चे को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मैं उसके लिए ये नहीं कर सकी, क्योंकि उसका हक था। जब किसी का हक होता है और हम नहीं देते, वो चीज हमारे अंदर हमें पिंच करती है, वो रिग्रेट बन जाती है हमारे लिए। वो आप चाहे जितने चाहे अपने आप को तसल्लियां दें, मैं मजबूर थी, मेरी ये मजबूरी थी, मुझे जॉब भी करनी थी, मुझे घर भी देखना था, आप जितनी चाहे तसल्लियां दें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हर रोज अपने आप को तसल्ली देनी पड़ती रहेगी। वो फिर एक चीज सामने आएगी, बुरा फील होगा आपको। तो इसका हल यही है, जब हाथ में वक्त हो, जितनी भी चाहे मजबूरियां हैं, आप उसमें से समझदारी से कुछ वक्त निकालें, सारे काम छोड़ दे, नहीं रुकते काम, दुनिया नहीं रुकती, काम भी नहीं रुकते, हो जाते हैं। ये चीज जो है ना, बच्चे का बचपन, वो टाइम जब उसको जरूरत है, ये वापस नहीं आएगा। आपको माँ बनाया गया है किसी मकसद के लिए, सिर्फ ये नहीं कि पैदा करके तो बस मेड के हवाले या किसी और के हवाले कर दिया, नहीं। ये ऐसे इस ये नहीं है। जब आप इस सिस्टम को गलत तरीके से हैंडल करेंगी तो आप इसको फेस करेंगी, कभी बच्चे की बैड हेल्थ की सूरत में, कभी वो फिजिकल होगी, कभी वो मेंटल होगी, कभी किसी सूरत में, कभी बच्चे के चिड़चिड़ापन, कभी कुछ ना कुछ आपके सामने आता रहेगा। तो ये टाइम निकालिए, आप हर रोज नहीं कर सकती, थोड़ा सा निकालिए अपने बच्चे को, अपने घर की चीजों को, इनको भी तवज्जो दें, तो ये जरूरी है।
پھر جو لوگ دھوپ لیتے ہیں باقاعدگی سے تو انہیں اندازہ ہوگا وہ فریش فیل کرتے ہیں، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی اچھا فیل کرتے ہیں۔ ہم نیچر سے دور ہو گئے ہیں، ڈائٹ بھی ہماری چینج ہو گئی ہیں، تو ہم لوگ تھوڑا سا بڑی جلدی ہم لوگ انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا۔ تو یہ چیزیں بھی، ماحول جو ہے نا، نیچر، یہ فرق ڈالتی ہے، اثر ڈالتی ہے۔ بعض بہنیں بڑی بیٹیاں سمجھدار ہوتی ہیں، چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر، وہ اپنے ہسبینڈ کی تھوڑی سی تنخواہ میں بڑی سمجھداری سے تھوڑے تھوڑے پودے کہیں لگا لیے، انہوں نے کہیں جگہ ملی، گھر میں جگہ نہیں ملی، چھوٹے گملے لے لیے، پلاسٹک کی بوٹلز کاٹ کے اس میں لگا دیا۔ پتہ نہیں کس کس چیز میں نے دیکھی ہیں میں، ماشاء اللہ، تو بہت سمجھدار ہوتی ہیں وہ۔ ہر وقت یہ رونا نہیں روتی ہیں میرے ہسبینڈ کی پے کم ہے، وہ گھر میں ہو سکتا ہے خود آن لائن کوئی نہ کوئی کام شروع کر لیتی ہیں اور تھوڑا سا نیچر کے قریب رہتی ہے، کوئی چھوٹے سے پودے لگا لیے، کوئی اس طرح سے اچھی فیلنگ آتی ہے، خوشی ہوتی ہے، گھر پہ اچھا اثر پڑتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے سوائے انسان کے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے، پھر بچے بڑے ہوتے ہیں تو اسکول بھیجتے ہیں، اور اسکول کا تو بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے پورا سسٹم ہم نے بدل کے رکھ دیا۔ ہمارے زمانے میں جو سرکاری اسکول ہوا کرتے تھے، بہت بڑے بڑے پلے گراؤنڈز ہوا کرتے تھے۔ ہم ایک اگر گیٹ سے انٹر ہو کے اپنی کلاس تک بھی جاتے تھے تو اچھی خاصی واک ہو جاتی تھی۔ جو بریک ٹائم ہوتا تھا اس میں اگر ہم ایک چکر بھی کسی گراؤنڈ کا لگا لیتے تھے تو وہ ایک ہی مشکل سے ہوتا تھا اور بریک ٹائم ختم ہو جاتا۔ لیکن اس میں پھر ہم دھوپ لے رہے ہوتے تھے، لنچ اکثر دھوپ میں بیٹھ کر ہو رہا ہے، سردیاں دھوپ میں ہی گزرتی ہیں۔ تو چلیں، جو کمی گھر میں رہ جاتی تھی، جن کے گھر چھوٹے تھے، کوئی بات نہیں، اسکول میں پوری ہو جاتی تھی۔ اب اسکولوں کا کیا ہوا، وہ کوٹھیوں میں، گھروں میں بننا شروع ہو گئے۔ وہاں پہ کوئی رواج نہیں ہے، کسی کو دلچسپی نہیں ہے کہ بچوں کو آپ بیچ میں ٹائم نکال کے کوئی 15 منٹ کے لیے چاہے لائن بنا کے چھت پہ لے جائیں، دھوپ لگوا دیں۔ کیونکہ جب آپ نے ایز اے مدر آپ نے بچوں کے لیے نہیں سوچا، بچے کی اچھی ڈائٹ کا نہیں سوچا، اس کی دھوپ کا، آج دھوپ کا ٹاپک آ رہا ہے تو اس لیے میں ذکر کر رہی ہوں، آپ نے نہیں سوچا تو وہ ٹیچر کیوں سوچے 30 35 40 بچوں کا؟ اور ابھی تو ٹیچرز بہت اچھی ہوتی ہیں بعض، ماشاءاللہ، وہ واقعی کچھ ایسا بچوں کے لیے کرتی ہیں جو جس کی انہیں نہ پے ملتی ہے، نہ ہی وہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی کرتی ہیں۔ ان میں تقویٰ ہوتا ہے، وہ انٹرسٹ لیتی ہیں، کچھ چند ہوتی ہیں ایسی، لیکن زیادہ تر انہوں نے 8 سے 2 ڈھائی کی ڈیوٹی پوری کرنی ہوتی ہے بس، کیونکہ وہ خود پیچھے سے بڑی پریشان ہوتی ہیں۔ ہم میں سے ہمارے ہاں گنتی کے چند لوگ ہیں، اب گنتی کے انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، جو کہ جن کا یہ پیشن ہوتا ہے کہ مجھے پڑھانا ہے اور مجھے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے بچوں کی لائف میں چینجز لے کر آنی ہے، مجھے بچوں کو بدلنا ہے، مجھے ماحول کو بدلنا ہے، مجھے ملک کو بدلنا ہے۔ گنتی کے چند لوگ ہوں گے۔ ہم میں سے زیادہ تر خواتین معذرت کے ساتھ یا تو شادی سے پہلے شادی ہماری نہیں ہو رہی، لیٹ ہو رہی ہے، اور گھر والے بہت تنگ کرتے ہیں، رشتہ دار تنگ کرتے ہیں، تو ہم ان چیزوں سے بچنے کے لیے، پھر شادی ہو گئی، پھر سسرال والوں سے بچنے کے لیے، پھر بچہ نہیں ہو رہا، جب تک بچہ نہیں ہو رہا تو لوگوں کے تانوں سے اور ان سے جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ہمیں بھی ضرورت ہے۔ ہم کیوں لوگوں کی ایسی غیر ضروری باتوں میں جلتے کڑتے رہے، ہمیں بھی تو مصروفیت چاہیے خواتین کو۔ لیکن پھر جب وہ آتی ہیں تو چونکہ ان کا پیشن نہیں ہوتا، تو وہ چیز وہ بچوں میں کمی رہ جاتی ہے، جو پہلے مدر کی طرف سے رہی، پھر ٹیچر کی طرف سے رہی۔ چلیں، ہمارے زمانے کی مائیں بڑی بھولی ہوتی تھی، بعض دفعہ وہ ٹائم اس طرح سے نہیں دیتی تھی، کوئی نہ کوئی ٹیچر ایسی مل جاتی تھی، وہ ایسی بات کرتی تھی زندگی میں، وہ آج بھی یاد آتی ہیں باتیں، ایسی نصیحت کبھی کبھی پڑھاتے پڑھاتے کر جاتی تھی، اپنا بچہ سمجھ کے کر جاتی تھی کہ وہ یاد آتی ہیں باتیں اور ساری زندگی یاد رہیں گی۔ آج کل کی زیادہ ٹیچرز بس آئیں گی، 8 سے 2 ڈیوٹی پوری کریں گی اور پھر واپس اپنی اسی ماحول میں۔ اور پھر ہمارے زمانے میں جب ٹیچرز کو پراپر ان کی ڈگریز ہوا کرتی تھی، ایک نالج ہوتا تھا ان کے پاس، اب تو سمپل بہت کم ایجوکیشن پہ بھی جاب مل جاتی ہے۔ تو یہ سارے ایشوز کا میرا آج کا ٹاپک تو نہیں ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ پڑھی لکھی خواتین وہ تو آئیں گی نہیں بچوں کو پڑھانے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ پڑھی لکھی خواتین بچوں سے اس طرح انٹریکٹ کر سکیں جس طرح کم پڑھی لکھی خاتون کر رہی ہیں۔ تو یہ ساری پاسبلٹیز تو ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بچوں کا جو حق ہے وہ انہیں ملنا چاہیے، پہلا ان کی مدر کی طرف سے، پھر ٹیچرز کی طرف سے۔ اچھا، پھر گھر میں
آپ کی آپ کے ہسبینڈ سے کلیشز ہیں، سسرال والوں سے کلیشز ہیں، لیکن بچے کا یہ حق ہے کہ بچے کے سامنے جھگڑا نہ ہو. آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے جھگڑا کرتے ہوئے، آپ کو اندازہ ہی نہیں. اس وقت آپ کے دماغ پر صرف وہ لوگ سوار ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو ستایا ہے، کوئی زیادتی کی ہے، تنگ کرتے ہیں. لیکن آپ یہ بھول جاتی ہیں کہ میرے اس بات کرنے سے، چاہے میں ہسبینڈ سے لڑ رہی ہوں، چاہے میں بچوں کے سامنے میں برائی کر رہی ہوں، دل ہلکا کرنے کے لیے میرے بچوں پہ کیا گزر رہی ہے، میرے بچوں پہ کیا اثر ہو رہا ہے. تو یہ وہ حقوق ہیں جو بچوں کے ہم نے دینے ہیں، ان کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی، مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی. چلے پچھلی مائیں تو پڑھی لکھی نہیں تھی، انہیں اندازہ نہیں تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا. بچوں سے کبھی بات بھی کرتے ہیں، بچوں سے پوچھتے ہیں اسکول سے آئے ہیں بچوں کیسا تھا دن، کیسا رہا، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی تنگ تو نہیں کر رہا، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی نہیں. آج کی مائیں تو پڑھی لکھی ہیں، لیکن افسوس کہ وہ پڑھی لکھی ہیں، وہ جانتی بھی ہیں لیکن وہ ٹائم نہیں دے پا رہی. پھر ایک بچوں کے ساتھ ہم اور ظلم کرتے ہیں. ہم جیسے ہی بچہ روتا ہے، چونکہ ہم بیزی ہوتے ہیں، ہمارے اور بھی مسئلے، الجھنے، کام، جاب، ہم فوراً موبائل پکڑا دیتے ہیں. تو ہم نے قدم قدم پر بچوں کے ساتھ اپنا ہم کچھ غلط کرتے چلے جا رہے ہیں. کوئی بات نہیں، اگر آپ کے بچے چھوٹے تھے، ابھی بھی اگر ذرا ٹین ایج میں ہیں، تھوڑے بڑے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ آج سے انہیں وقت دینا شروع کر دیں. ہفتے میں کوئی دن رکھ لیں، کبھی ان کے ساتھ دھوپ میں بیٹھیں. دھوپ نہیں لے سکتے، اوپر والا فلور بھی آپ کا آکوپائڈ ہے، آپ نہیں جا سکتی ہیں، آپ پارک میں کوئی قریبی کوئی جگہ، گلی میں کہیں جہاں پرائیویسی تھوڑی سی محسوس ہو، آپ بچوں کے ساتھ ہفتے میں ایک دو دن وہاں چلی جائیں. وہاں پہ بیٹھ کے ان سے باتیں کر سکتے ہیں. اور ڈیلی نہیں تو چلیں آلٹرنیٹ ڈیز پر آپ کچھ ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بک ڈسکس کر سکتے ہیں، جس طرح یہ میں آپ کے ساتھ لے کر بیٹھی ہوں. تو یہی ہے نا کہ یہ میں کون سا کوئی خود پڑھا رہی ہوں. کچھ چیزیں، کچھ واقعات تو مجھے یاد ہوں گے، باقی تو بک کھول کے پڑھا رہی ہوں نا میں بھی آپ کو. میں بھی تو آپ کو لے کر بیٹھی ہوں. آپ بھی دن فکس کر لیجئے اپنے بچوں کے ساتھ. جو کمیاں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، تو اور دعا تو ضرور کیجیے گا، کیونکہ جب آپ کسی کی حق تلفی کرتے ہیں تو وہ چیز دوسرے میں بھی کمی چھوڑ جاتے ہیں، اپنے اندر بھی ایک کمی چھوڑ جاتے ہیں. جب آپ کسی کو حق نہیں دیتے اس کا، وہ چیز آپ کے اندر کمی بن کر ساری زندگی آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے، ڈسٹرب کرتی ہے. تو معافی تو مانگنی پڑے گی اللہ تعالیٰ سے. کسی کی بھی حق تلفی ہوئی ہو تو کسی بھی طرح سے ہوئی ہو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کس کس چیز کا حق ہوتا ہے. دنیا کی ہر چیز کا حق ہوتا ہے. یہ وقت کا حق ہے، اور میں وقت ضائع کرتی ہوں. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. وقت کا بھی حق ہوتا ہے، مجھے اس کا بھی جواب دینا ہے. گھر میں پانی ضائع ہو رہا ہے، پورا پانی ٹیپ کھلی ہوئی ہے، وضو ہو رہا ہے، اور کپڑے دھل رہے ہیں، گاڑیاں دھل رہی ہیں، پوری گلی دھل رہی ہے، اس پانی سے اتنا ضائع ہو رہا ہے، لیک ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں. مفت مل جاتا ہے نا، ہمیں اندازہ ہی نہیں. ان علاقوں کی طرف جائیے ذرا، جہاں پر کئی میل چلتی ہیں وہ عورتیں، اور گندا پانی لے کر آتی ہیں، وہی پینا ہے، وہی کھانا پکانا ہے. اتنے علاقے دنیا میں ایسے ہیں جہاں صاف پانی نہیں ملتا. تو ہر چیز کا حق ہوتا ہے، اسے دیجیے. ہر چیز کو حق اس کا دیتی جائیں گی نا، آپ پیسفل فیل کریں گی، بہت پرسکون فیل کریں گی. اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیتے جائیں، بندوں کا حق بندوں کو دیتے جائیں، باقی چیزوں کا حق ان کو دیتے جائیں. اور کوئی مشکل نہیں ہے. اب بس دیکھ لیا کریں اس وقت میں کیا کر رہی ہوں، کس چیز سے ڈیل کر رہی ہوں، اس کا کیا حق ہو سکتا ہے، بس دیتی جائیں. تو جو بھی کمی رہے گی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیں. آئندہ سے آپ کوشش کریں بچوں کو لے کر بیٹھیں، ان سے اچھی ہیلدی ڈسکشنز کریں. اور قرآن مجید اور سیرہ، اس سے بہتر ہیلدی کنورسیشن تو ہو ہی نہیں سکتی کسی ماں اور بچے میں. پھر آپ کا بچہ آپ کی ڈبل رسپیکٹ کرے گا. اب آپ اس کی والدہ بھی ہیں اور آپ اس کی ٹیچر بھی ہیں. تو اب یہاں سے میں پھر آگے چلتی ہوں. یہ ان کے یہ بچپن میں ان بچوں کو سکھایا جاتا تھا. قریش کے دوسرے لوگوں کی طرح آپ کا ذریعہ معاش جو تھا، سورس آف انکم، اور جو بھی وہاں پہ وہ تجارت تھا. قبول اسلام، حضرت سعد بن ابی وقاص نے 17 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا. تو وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب 40 ایئرس کے تھے، یہ ان سے 23 ایئر چھوٹے. آپ حضرت ابوبکر صدیق کی ترغیب سے اسلام لائے. اچھا، یہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ انہوں نے ان کے بارے میں پیچھے سے پڑھ کے آئے ہیں. جیسے اسلام قبول کیا تھا فوراً انہوں نے آگے
وہ میسج لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا، تو بڑی حکمت سے پہلے اپنے سرکل میں ان لوگوں کو، جیسے آپ کو بھی اندازہ ہوگا آپ کے سرکل کے، سب کو اندازہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اب میری اسٹوڈنٹس میں سے مجھے اندازہ ہوگا کہ یہ کام اس کو دینا چاہیے یا نہیں، یہ بات اس سے کرنی چاہیے یا نہیں، یا یہ نرم طبیعت کی ہیں، یہ سافٹ ہیں، اور اندازہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے سرکل میں جو ان کو لگتا تھا جن میں بہت خیر ہے، سب سے پہلے ان سے یہ میسج شیئر کیا، اور وہ سب کے سب جن سے شیئر کیا فوراً اسلام لاتے گئے. ان میں سے یہ حضرت سعد بن نبی وقاص بھی تھے. ٹھیک ہے، یہ بھی السابقون الاولون میں سے ہیں. اب یہ بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ میں نے اسی بک میں دیکھا ہے، یہ جو خواب کا ہے میں بیان کر دیتی ہوں، باقی میں نے اور ابھی نہیں. باقی خیر صحابہ کی تو بکس اور بھی بہت ساری ہیں، ایون میرے پاس بھی ہیں الحمدللہ، لیکن بہت ڈیٹیلڈ ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ان میں سے پورا تو میں بھی اسٹڈی نہیں کر پا رہی، تو جب کبھی ان میں سے اسٹڈی کیا کروں گی تو ان کے واقعات بھی انشاءاللہ تعالیٰ بیچ میں کوٹ کیا کروں گی. باقی فی الحال جو بک میں آپ لوگوں سے میں نے جو سلیکٹ کی ہیں اس میں جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی جاؤں گی. اسلام قبول کرنے سے 3 راتیں پہلے یہ حضرت سعد بن نبی وقاص بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں خوفناک اندھیروں میں ڈوبتا جا رہا ہوں، میں تاریک سمندر کی موجوں میں ہچکولے کھا رہا تھا کہ اچانک مجھے نظر آیا کہ ایک چاند چمک رہا ہے. میں اس چاند کی طرف لپکا، یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ مجھ سے پہلے کچھ اور لوگ بھی اس چاند کے قریب پہنچے ہوئے ہیں. میں نے غور سے دیکھا تو مجھے یہ لوگ نظر آئے جو کہ واقعی ان سے پہلے اسلام کو لے آئے تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. یہ حضرت زید بن حارثہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے ان سے پوچھا آپ یہاں کب آئے؟ انہوں نے جواب دیا ہم ابھی ابھی آئے ہیں. صبح ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوشیدہ طور پر اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں. میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی دینا چاہتا ہے اور میری رہنمائی کر کے مجھے کفر کے اندھیرے سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے. دیکھیے یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو کس چیز سے کب نوازنا ہے، کس کو نوازنا ہے، کب نوازنا ہے، اور کس چیز سے نوازنا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. باقی یہ کہ ہدایت کے لیے کوشش بالکل کرنی چاہیے. اب جیسے کہ اسلام آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے، حدیث ہمارے سامنے ہے، تو اب اور سب کو پتہ ہے کہ ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو بالکل کوشش کرتے رہنا چاہیے. چاہے آپ سیٹسفائیڈ نہ بھی ہوں، آپ کو لگے نہیں میں تو بہت تھوڑا سیکھ رہی ہوں، کچھ بھی نہیں آتا، لیکن لگی رہیں، جڑی رہیں. جب کبھی اللہ تعالیٰ آپ کے اندر خیر دیکھیں گے نا، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش دیکھیں گے، تڑپ دیکھیں گے، وہ آپ کے مزید اگلے راستے اور سفر آسان کر دیں گے. اب یہ جو سابقون الاولون ہیں، جتنے بھی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اب انہوں نے تو ہدایت کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، تو ان کو تو ابھی اندازہ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے اندر آلریڈی خیر موجود تھی. کتنی خیر ہوگی ان کے اندر، کتنے اچھے ہوں گے. اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی یہ بت پرستی نہیں کی، شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، لوگوں کے ساتھ معاملات بہت اعلیٰ تھے. یہ ایسے صحابہ بھی تھے، تو خیر تھی نا ان میں. تو جیسے ہی ہدایت سامنے آئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے دل روشن کر دیے، کھول دیے. تو آپ بھی کوشش جاری رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ کس کو کب کہاں کس چیز سے نواز دیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو بس آپ تیار رہیں. اگر آپ کو کچھ چاہیے نا اللہ تعالیٰ سے، ہدایت چاہیے، کچھ بھی چاہیے آپ کو، آپ اس کے لیے کوشش کرتی رہیں، دعا کرتی رہیں اور تیار رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کسی بھی لمحے آپ کو کچھ بھی نواز سکتے ہیں. اب وہ ایسا نہ ہو کہ ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہوں. باقی تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. سب علم اللہ تعالیٰ کو ہے کس کو دینا ہے، اس میں کیا دیکھا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا دیکھا. ہو سکتا ہے ہم سوچ رہے ہوں کہ اس کی یہ بات اچھی ہے، بھی وہ ہو سکتا ہے مجھے اچھی لگ رہی ہو، اللہ تعالیٰ کو کوئی اور دوسری بات اچھی لگی ہو جس کی طرف نہ اس شخص کا دھیان گیا نہ میرا گیا. تو بس آپ اپنی طرف سے کوشش جاری رکھیں ہدایت کے لیے، کسی بھی اچھے کام کے لیے، اچھے مقصد کے لیے محنت جاری رکھیں اور تیار رہیں. یہ نہیں کہ آپ کمفرٹ زون میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ہر وقت وقت ضائع کر رہے ہیں اور اسی دوران آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ، اور یہ ہم سب کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہم یہی کرتے ہیں. کسی سے کہہ دیا آپ میرے لیے دعا کریں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کی بھی کوشش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بیچ میں ایسے دل کر آیا
کہ مجھے بھی یہ علم ملے، میں بھی کچھ کروں، میں بھی قرآن کو سمجھوں، لیکن اس کے بعد پھر وہی کام، وہی صبح وہی شام. تو صرف خواہش کافی نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. خواہش کے ساتھ آپ نے کوشش بھی کرنی ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کبھی موقع ملا نا، تو یہ چیز میں آپ کو سمجھاؤں گی. یہ حدیث مبارکہ کو جب میں نے دیکھا نا، جب میں نے سٹارٹ کیا، تو پھر میں نے اس چیز کو سمجھا تھا. ہم کیا سمجھتے تھے کہ اچھا کام کہ بس نیت کر لی، اجر مل گیا. برا کام نہیں کیا، اگر وہ اس میں کامیابی نہیں ملی تو اس کا گناہ نہیں ملے گا. جب میں نے حدیث کی طرف میں آئی اور میرا تھوڑا سا علم حاصل کرنا شروع کیا، تو کانسیپٹ بالکل بدل گیا. مجھے یہ بتایا گیا کہ اگر آپ نے کسی اچھے کام کا خواہش کی ہے، نیت کی ہے، لیکن آپ نے کوشش نہیں کی، آپ نے صرف خواہش کی کہ میں قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہتی ہوں یا حفظ کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد آپ نے زیرو ایفرٹ کی ہے، اس خالی نیت کا اجر ویسا نہیں ملے گا جیسا ہمیں بتایا جاتا ہے. پھر اگر کسی نے گناہ کی کوشش کی، کسی کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ قتل نہ ہو سکا، لیکن اس کو گناہ ملے گا. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کامیاب نہیں ہوا گناہ میں تو اسے گناہ نہیں ملے گا، اسے ملے گا کیونکہ اس نے کوشش کی. حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جیسے دو مسلمان جب آپس میں فرض کریں لڑے ہوں گے، تو جو قاتل اور مقتول دونوں کو سزا دی جائے گی. تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ قاتل کی تو سمجھ آتی ہے، مقتول کی؟ تو بتایا گیا کہ وہ بھی تو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، کر نہیں سکا، خود قتل ہو گیا. تو یہ چیزیں نا علم حاصل کریں تو کانسیپٹ کلیئر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کوشش ضرور کریں. خالی دوسرے کو دیکھ لیا، میرے پاس بھی یہ ہو، مجھے بھی یہ مل جائے، بھی کوشش بھی کریں. کوشش کرتی رہیں کرتی رہیں، اور پھر کوشش کا اتنا، پھر دیکھیں کوشش کا کیا آپ کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ کوشش کی. اب کوئی روانی سے پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے جو اجر ہے سو ہے قرآن مجید کا، لیکن اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے تو ڈبل اجر ہوگا، کیونکہ کوشش کر رہا ہے نا، خالی نیت نہیں کی تھی اس نے. خالی نیت پہ ڈبل اجر نہیں ہے. تو ہمارے ہاں کوشش کا بتایا ہی نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کوششیں دیکھتے ہیں، تو اب کوشش کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں گے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اب آگے کیا ہے کہ اچھا، میں سمجھ گیا اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی دینا چاہتا ہے، میری رہنمائی کر کے مجھے کفر کے اندھیرے سے نکال کے اسلام کی روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے. میں اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے، وہاں پر ایک گھاٹی میں وہ تشریف فرما تھے، وہاں پر یہ پہنچ گئے اور اسلام لانے کی خواہش کا اظہار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت فرمائی اور میں مسلمان ہو گیا. اسی وقت وہ تینوں حضرات میرے سامنے آئے جن کو میں خواب میں دیکھ چکا تھا. اچھا، اب دیکھتے ہیں. اب جب میری ماں کو معلوم ہوا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئی. ان کی والدہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنا، ان کا سیویئر ریئیکشن تھا. ایک تو حضرت جو مصعب بن عمیر تھے، ان کی والدہ نے بھی بہت، ان کا سیویئر ریئیکشن سامنے آیا تھا. انہوں نے تو ان کو بالکل آگ کر دیا تھا ایک طرح سے. جو ان کی سہولتیں تھیں، جو جائیداد تھی، دولت تھی، انہوں نے وہ ختم کر دیا تھا. لیکن اچھا، ان کا دیکھتے ہیں. یہ چونکہ مجھے اپنی ماں سے بہت محبت تھی، اس نے مجھ سے ناراض ہو کر پوچھا، ہے سعد، یہ کیسا دین ہے جس نے تم سے باپ دادا کا دین چھڑا دیا ہے؟ باخدا اگر تم نے اس دین کو نہ چھوڑا تو میں مرتے دم تک کچھ نہیں کھاؤں گی، نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، یہاں تک کہ مر جاؤں گی. پھر تم میرے غم میں رہو گے، ہمیشہ نادم اور شرمندہ رہو گے، کیونکہ لوگ تمہیں تانا دیتے رہیں گے. میں نے کہا، امی جان ایسا ہرگز نہ کریں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، لیکن کیا کروں، مجھے یہ دین آپ سے بڑھ کر پیارا ہے، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا. میری ماں اپنی دھمکی پر قائم رہی، اس نے کھانا پینا بند کر دیا. دیکھیے انداز دیکھیے. اچھا، عرب کا انداز بڑا خوبصورت ہے. تو جیسے امی، اے میری والدہ، اور ابی کو کہتے ہیں ابتی، اے میرے والد. ابی بھی کہتے ہیں، ابتی بھی کہتے ہیں، یا ابتی، اے میرے والد. تو جب کوئی اتنی محبت سے، اپنائیت سے جب کوئی بلائے گا، ایسے پیارے الفاظ استعمال کرے گا، تو کیوں نہیں دلوں میں محبتیں بڑھیں گی. آج آپ اپنے ذرا انداز پہ غور کیجئے گا، آپ اپنے بچوں کو کیسے بلاتی ہیں. اچھا، اب یہ بھی نہ کیجئے، ہم مائیں کیا کرتی ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں اور بیبی، ہمارا وہ بیبی کہنا نہیں جاتا. پیار تو آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور ہمارے لیے بچے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں انداز.
تو بچوں کو بہت احترام سے بلایا کیجیے، چاہے بچہ چھوٹا بھی ہے نا، 3 4 سال کا بھی ہے. یاد رکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بچہ چاہے چھوٹا سا ہے، چند دنوں کا بچہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے. آپ چھوٹے سے بچے کو بھی اگر پیار سے بلائیں گے، اس کو نہیں بھی آپ کی یہ بات سمجھ آ رہی ہے، اس کو آپ کا انداز سمجھ آ رہا ہے، وہ اچھا فیل کرے گا. آپ اس کو ڈانٹیں گے، وہ برا فیل کرے گا. آپ یہ درخت اور پودے کیا چیز ہیں؟ آپ اگر ان سے احترام والا معاملہ کرتے ہیں، آپ کسی جانور سے، پرندے سے احترام والا معاملہ کرتے ہیں، تو وہ اچھا فیل کریں گے. اگر آپ ان سے کوئی بد اخلاقی کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ سب بھی مرجھا کر رہ جاتے ہیں. تو کہاں انسان. تو بچوں کو بہت احترام سے بلایا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو اگر آپ کہہ دیتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. پورا نام لیجئے، آپ ادھر آئیے، آپ ہماری بات سنیے، بہت اچھا لگتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض کے نزدیک یہ چیز بچوں کو اس طرح سے کرنا بہت زیادہ، تو لیکن نہیں، آپ یہ آزما کے دیکھیے. آپ کسی کو بھی عزت دیں گے، آپ کو بدلے میں ضرور عزت ملے گی. اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سے کچھ تو ذہنی طور پہ تھوڑے ڈسٹرب رہے ہوتے ہیں ساری زندگی، وہ اتنے چڑچڑے ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں آپ کا پیار سے بلانا آ، کچھ بھی ان کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. یہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ فرق نہیں پڑ رہا، فرق انہیں بھی پڑتا ہے جو چڑچڑے ہوتے ہیں، جو سڑیل جنہیں ہم کہتے ہیں، بد مزاج کہتے ہیں. ان کی زندگی میں بھی کچھ ایشوز رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں تو کچھ ایشوز رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ان چیز کو سمجھ رہے ہیں تو آپ کو ان پہ غصہ نہیں آئے گا، آپ کو ان کا چڑچڑاپن برا نہیں لگے گا. ہاں، کچھ لوگ واقعی ٹاکسک ہوتے ہیں، وہ میرا ٹاپک نہیں ہے. ٹاکسک لوگ میرا فی الحال ٹاپک نہیں ہوتے. میں عام طور پر نارمل لوگوں کی بات کرتی ہوں، جن کے رویے 19 20 کے فرق کے ساتھ آپ ہینڈل کر سکتی ہیں. تو بچوں کو عزت سے، احترام سے بلائیں، وہ آگے آپ کو بہت پیار سے بلائیں گے. پھر یہ ایسا ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، پھر آپ محبت سے ان سے بات بھی کریں گے، آپ اپنی بات منوا لیا کریں گی. ہمارے گھروں میں اکثر گالی دینے کا بہت رواج ہے بچوں کو، اور مائیں تو جوتا اٹھا کے مارتی ہیں. کتنا ڈس ریسپیکٹ فل ہے یہ! کبھی سوچیں، کسی کے بچے کے چہرے پر آپ تھپڑ مار رہی ہیں. مجھ سے تو یہ امیجن بھی نہیں ہوتا ہے، پیار سے بھی نہیں مارا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے ہر شخص کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، چاہے چھوٹا بچہ بھی ہے. آرام سے تھپڑ لگایا اور نکل گئے. باپ آیا، تھپڑ لگایا، نکل گئے. کوئی گھر میں سے اٹھا، تھپڑ لگایا، نکل گئے. کیوں بھائی؟ وہ تھپڑ کھانے کی مشین ہے. بعد میں پھر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس بیٹھتا نہیں ہے، ہمیں ٹائم نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا، بڑا ہو گیا ہے، بدل گیا ہے، بگڑ گیا ہے، بیوی کا ہو گیا ہے. بھی آپ نے اس کو نہ توجہ دی، نہ ٹائم دیا، نہ احترام کیا اس کا. وہ پھر بھی اگر اس میں تقویٰ ہوگا، قرآن سے جڑے گا، وہ پھر بھی آپ کے پاس بیٹھ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ کے لیے نہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں آج آپ ان کا خیال رکھیں. آپ کی میڈ ہے، آپ ان سے احترام سے پیش آئیں. کوئی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے، وہ بڑی ہیں اور آپ تو کہہ کر بات کریں. کوئی ضروری نہیں ہے. آپ انہیں آپ کہہ کر کہہ سکتی ہیں، انہیں باجی کہہ کر بلا سکتی ہیں. اور جب آپ اردو میں بات کرتی ہیں نا، اور آپ کہہ کر اور باجی کہہ کر، یقین کیجئے اگر آپ ان کو تھوڑا سخت بات بھی، ناراضگی بھی، کوئی ان کی کمپلینٹ بھی کرنی ہوگی نا، وہ اس کو اچھے طریقے سے لیں گی. ہمارے ہاں اتنے برے طریقے سے پہلے بچوں کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے. ان کو جس طریقے سے بلایا جاتا ہے، ان کے اتنے الٹے سیدھے آپ نے نام رکھے ہوتے ہیں. ایک پیارے نام رکھنا اور بات ہے، ایک الٹے سیدھے نام رکھے ہوتے ہیں، کوئی اس کے رنگ کی وجہ سے، کوئی اس کے قد کی وجہ سے، کوئی اس کی فزیک کی وجہ سے. کیوں؟ آپ کیسی ماں ہیں؟ آپ سب سے پہلا آپ قدم اٹھا رہی ہیں اپنے بچے کے اندر کمپلیکس لانے کے لیے. بچوں کو ان کے اتنے پیارے نام ہیں، وہ پورا نام لیجئے اس کا، جو بھی اس کا نام ہے، مکمل نام اس کا. پورے نام سے بلائیں اس کو، احترام سے بلائیں. جو بھی جس سے ملے، احترام سے ملے. ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں، میری امی جان ایسا ہرگز نہ کریں. مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن کیا کروں، مجھے یہ دین آپ سے بڑھ کر پیارا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کوئی بچہ کسی ماں سے کہہ رہا ہے. ایک وہ ماں جسے قرآن مجید سے جو جڑی ہے، اللہ سے محبت کرتی ہے، وہ تو اس کو اچھا لگے گا اگر میرا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے پیار ہے، مجھے آپ سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے. اس کو بہت اچھا لگے گا، مجھے واقعی بہت خوشی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، الحمدللہ. لیکن ایک ماں جس کے لیے تو اس کو دین کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، بچہ پتہ نہیں بگڑ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، اور اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ سے بڑھ کر پیارا ہے، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا. لیکن انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے.
تو آپ پیار سے بات کریں گے، اپنائیت سے اچھے الفاظ استعمال کریں گے، تو اگلے کے دل میں ایسی جگہ بنے گی، وہ کبھی نہیں بھولے گا آپ کو، کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ یاد رکھیے، لوگ کبھی بھی نہیں بھولتے ہیں جس طرح آپ نے انہیں فیل کروایا ہوتا ہے۔ آپ نے انہیں اچھا فیل کروایا، وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے، آپ کو ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد کروائیں کریں گے۔ آپ نے انہیں برا فیل کروایا، بعض دفعہ ہماری نیت نہیں ہوتی، دوسرا خود ہی برا فیل کر لیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں، اٹس پارٹ آف لائف۔ لیکن جہاں آپ کے اختیار میں ہے، آپ عزت سے، احترام سے، اچھے الفاظ کے ساتھ آپ بلائیں۔ اب پھر ہم جیسے جو ہوتے ہیں نا، ہم جب بڑے ہو گئے ہوتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس اور ہمارے اندر بیچ میں بڑی دوری رہی ہوتی ہے، تو اب ہمارے لیے اس عمر میں آ کے نا انہیں وہ اس طرح سے امی جان وغیرہ کہنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کوشش جاری رکھیں، اچھا زبان سے نہ بھی کہا گیا کوئی بات نہیں، کم از کم آپ کے رویے میں تبدیلی ضرور آنی چاہیے، اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں، آپ کو موقع ملے، آپ کو احساس ہو کہ میں اپنے والدین کی اس طرح سے میں ان کو وہ احترام میں نہیں دے سکی جو دین چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے۔ ایون ہم پیار بھی کرتے ہیں اپنے پیرنٹس سے، لیکن ہمیں احترام کا نہیں پتا کہ ان کا احترام بھی کرنا ہے اور کتنا زبردست کرنا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، آپ کو جب پتا چلے آپ پیرنٹس کے ساتھ وہیں پہ اچھا سلوک کرتے ہیں، پیرنٹس نہیں رہے، ان کے دوست، خالہ، چچا، آپ ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں، وہ بھی نہیں ہے، جو بزرگ ملے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور اسی طرح بچے بڑے ہو گئے، کوئی بات نہیں، اتنے بڑے بھی تو نہیں ہوئے نا کہ آپ سے بڑے ہو جائیں، تو آپ ان کو آج سے بڑی محبت سے بلانا شروع کر دیں۔ تو یہ تو انسان پر ہے کہ وہ کبھی کسی لمحے بھی اپنے آپ کو بدلنا چاہے، کوئی عادت بدلنا چاہے تو وہ بدل سکتا ہے۔ اچھا جی، تو اب اس ادھر دیکھیں، لیکن والدہ اپنی دھمکی پر قائم رہی، کھانا پینا بند کر دیا، بڑی کمزور ہو گئی۔ یہ وقفے وقفے سے ان کے پاس جاتے تھے اور ریکویسٹ کرتے تھے کچھ کھا پی لے، مگر وہ سختی سے انکار کرتی رہی، کہتی رہی کہ میں مرتے دم تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گی، اگر تم میری زندگی تمہیں عزیز ہے تو یہ دین چھوڑ دو۔ آخر انہوں نے یہ الفاظ پھر کہے، امی جان بے شک مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن آپ سے زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تیرے جسم میں 1000 جانیں بھی ہوں تو یہ اور وہ ایک ایک کر کے بدن سے نکل جائیں، میں پھر بھی اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ اب جب والدہ نے دیکھا نا ان کا اس پختہ عزم کو دیکھا اور یقین کر لیا کہ یہ اب نہیں چھوڑنے والے، تو پھر والدہ نے کھانا کھا لیا۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں، پھر حضرت سعد بن نبی وقاص کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت تقویت حاصل ہوئی، لیکن حضرت سعد کو بھی دوسرے ابتدائی مسلمانوں کی طرح مشرکین قریش کی طرف سے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا۔ بہت سارے واقعات ہیں جس میں سے ایک دو انہوں نے بتائے ہیں یہاں پر۔ کفار کے شر سے بچنے کے لیے مکے کی گھاٹیوں میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ یہ سوچیں، اپنے گھر سے اتنی دور چل کر جا کر وہاں پر چھپ کر نماز ادا کرنا۔ ہم اپنے گھر میں آج جب کہ ہمیں آزادی ہے اور سب کو پتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ہمارا تو ملک بھی الحمدللہ یہاں پر مسلمان زیادہ ہیں، ہم کتنی خوش قسمتی ہے ہماری اس معاملے میں، الحمدللہ۔ میں کہیں بھی چاہوں میں نماز ادا کر سکتی ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے، مجھے پوری آزادی ہے، میں اپنے اسلام کو میں پریکٹسنگ مسلمان میں بن سکتی ہوں، میں پریکٹس کر سکتی ہوں اسلام کو جس طرح میں چاہوں، لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں۔ گھر پہ میرے پورا گھر اتنا بڑا، میں کہیں بھی نماز ادا کر سکتی ہوں، ٹائم بھی ہے میرے پاس، کمرے بھی خالی پڑے ہیں، جائے نماز بھی پڑے ہیں، لیکن میں نہیں ادا کرتی ہوں۔ تو غلط ہے نا یہ بات، یہ دیکھیں ذرا، وہ کتنی دور ہر نماز کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ چند صحابہ کرام ایک ویران گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے، اتفاق سے وہاں چند مشرکین کا گزر ہوا۔ آپ کبھی سوچیں، امیجن کریں، آپ کتنے پیس سے نماز ادا کر سکتی ہیں، بڑی خوش و خضوع والی، خوف کے ماحول میں نماز ادا کرنا۔ یہ امیجن کیجئے گا، انہوں نے صحابہ کرام کو نماز پڑھتے دیکھا تو آوازیں کسیں اور پھر ان پر حملہ کرنے لگے۔ کوئی نماز آپ پڑھ رہے ہوں، ادا کر رہے ہوں، کوئی بھی مذہبی فریضہ ادا کر رہے ہوں، کوئی اس طرح سے مذاق اڑائے، جملے کسے، فزیکلی حملہ کر دے، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ پتہ نہیں ہم اتنے ناقدرے ہیں اپنے دین، آج دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی ہے، ہم آزاد ہیں، ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، مکمل آزادی۔ ابھی کل سیرہ کی میں ہم لوگ یہی دیکھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا، صلح حدیبیہ کے لیے وہ جو پورا اس کا جو سین تھا، اس سے پہلے قریش کے پاس کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، صلح کے لیے آئے اور یہ عمرے کے لیے آئے،
تو تب ان مسلمانوں کو جو وہاں پر مجبور تھے، کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے تھے، ان کو بھی پیغام بھجوایا کہ وہ وقت آنے والا ہے، جلد تم اپنے ایمان کا اظہار کر سکو گے، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کھل کے پریکٹس کر سکو گے اسلام۔ کتنی خوشی کی بات تھی ان کے لیے، اور آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے۔ آج میں چاہوں میں جیسے چاہے پردہ کروں، یا مجھے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن مجھے میرے اپنے ہی نہیں کرنے دیتے۔ سب سے پہلے ماں کو فکر لگتی ہے، اس سے رشتہ کون کرے گا، اس سے شادی کون کرے گا، اس نے اگر اس طرح کا یہ شرعی پردہ شروع کر دیا، بیٹے نے داڑھی رکھ لی، اس کا تو رشتہ بھی نہیں ہوگا، اس سے تو جاب بھی نہیں ملے گی۔ چلیں باہر کے جو غیر مسلم کنٹریز ہیں وہاں تو آپ کی مجبوریاں سمجھ آتی ہیں، اپنے اسلامی کنٹریز میں کیا مجبوریاں ہیں؟ کیونکہ ہمیں وہ جذبہ نہیں ہے نا جو صحابہ کرام میں تھا۔ چلیں وہ تو ہو نہیں سکتا، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ آپ ان کا جذبہ چلے نہیں ملتا، آپ ان کی قربانیوں کی قدر کر لیجئے۔ تو اس موقع پہ حضرت سعد کی غیرت ایمانی جوش میں آگے انہوں نے قریب پڑی، مردہ اونٹ کے شانے کی ہڈی اٹھا کر ایک مشرک کے سر پہ مار دی، جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور لہو بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر باقی مشرکین بھاگ گئے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کی راہ میں سب سے پہلے دشمن کا خون بہایا، ورنہ اب تک صحابہ کرام کو کفار کے مقابلے میں ہاتھ اٹھانے اور لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ مکی دور میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کا جب یہ بائیک آؤٹ کیا گیا، یہ شیب ابی طالب 3 سال وہاں پہ رہے تھے، تو وہاں پر بھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے رضاکارانہ طور پر وہاں پر بھی ان کے ساتھ رہے، سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ اچھا یہ 3 سال ہم نے سیرہ میں بھی دیکھے کہ کتنے ٹف تھے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان 3 سال میں ان پہ کیا گزری۔ ان 3 سالوں کا اگر ایک دن کی بھی سچویشن آپ کے سامنے رکھی جائے نا، ہم ایک دن بھی نہیں ویسے گزار سکتے۔ کس طرح انہوں نے چمڑے تک کھانے پڑے ہیں، درختوں کے پتے تک کھانے پڑے ہیں، بچے رو رہے ہیں، ہم ایک دن نہیں گزار سکتے، انہوں نے 3 سال وہاں گزارے ہیں۔ تو اب صرف ایک صحابی کا یہ آپ کے سامنے یہ کچھ الفاظ ہیں، یہ دیکھ لیتے ہیں حضرت سعد کیا بتاتے ہیں اس کے بارے میں، کہ ایک دفعہ رات کو مجھے ایک سوکھے چمڑے کا ٹکڑا مل گیا، ٹکڑا میں نے اسے پانی سے دھو کر صاف کیا، پھر آگ پر بھون لیا، پھر اس کو پیس کر پانی میں گھول کر ستو کی طرح پی لیا تاکہ میری بھوک مٹ سکے۔ یہ دیکھیں کس لیے وہ 3 سال کس لیے انہوں نے صبر کیا، ٹالریٹ کیا، دین کے لیے نا۔ ان میں سے کچھ تو تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خاندان کی وجہ سے، وہ حالانکہ بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مسلمان نہیں تھے لیکن وہ ان کے ساتھ 3 سال رہے تھے کہ یہ ہم ان کی فیملی کو ہماری فیملی سپورٹ کرتی ہے، تو یہ بہت چیز ہوتی تھی عرب میں۔ لیکن زیادہ تر لوگ دین کے لیے، اسلام کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ اگر وہ ان کو یہ بائیک آؤٹ ان کا کیا جا رہا ہے تو یہ ساتھ ان کے ساتھ دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ہجرت، حضرت سعد بن نبی وقاص نے اپنے چھوٹے بھائی عمیر کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اور وہاں پر یہ حضرت مصعب بن عمیر جو تھے، وہ ان کو مواخات جب ہوئی ہے تو وہ بھائی بنے تھے ان کے۔ اچھا مدینہ ہجرت کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مواخات حضرت سعد بن معاذ انصاری سے کر دی جو قبیلہ اس کے سردار تھے۔ اچھا مکہ میں یہ حضرت میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، نبی اکرم صلی اللہ، میں آگے وہی سوچ رہی تھی کہ یہ تو دونوں مکہ سے گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں حضرت سعد کی مواخات یہ حضرت مصعب بن عمیر سے تھی۔ اب ایسے وہ مواخات تو اس طرح سے ہم لوگ نہیں، ہمارے ہاں پڑھائی جاتی، ہمارے ہاں مدینہ کی زیادہ مشہور ہے، انصار اور مہاجر کی۔ تو اس میں پھر ان کے جو بھائی تھے وہ حضرت سعد بن معاذ انصاری تھے جو قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی غزوات، حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدینہ قیام کے دوران مشرکین کے خلاف ایک مہم سریہ وہ آ، ضروری نہیں کہ اس میں لڑائی ہو، بعض دفعہ ٹروپس ویسے بھیجے جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی جنگی دستے سمجھ لیں، ضرورت پڑی تو لڑائی کر لی، ادروائز ویسے ہی بعض دفعہ صرف ڈسپلن رکھنے کے لیے، امن رکھنے کے لیے، حالات کا جائزہ رکھنے کے لیے بھی ہوتے تھے۔ تو اور پھر سریہ یہ بھی ہوتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شامل نہیں ہوتے تھے، ان کی وہ اپنی جگہ کسی اور کو بھیجتے تھے۔ میں سب سے پہلے دشمن کے خلاف انہوں نے تیر چلایا تھا، یہ آپ کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ مکے میں بھی سب سے پہلے کسی کافر کا خون آپ نے بہایا، مدینہ میں بھی۔ اچھا تمام غزوات میں حصہ لیا، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، فتح خیبر، صلح حدیبیہ، اور اس میں وہ جو بیعت رضوان، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف میں، ان سب میں حصہ لیا اور بہادری کے جوہر دکھایا، خوب تیر اندازی کی، بڑے زبردست تیر انداز تھے۔ یہ ان کا آگے دیکھتے ہیں ایک واقعہ۔
غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، یہ ہم بہت تفصیل سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ سارا سین دیکھ کر آئے ہیں. کس طرح صحابہ، ایسی سچویشن ہو گئی تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بھی تھے، ان کو بھی ایک سٹیپ آگے جانا پڑا تھا لڑنے کے لیے. تو پیچھے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ بس 2 صحابی رہ گئے تھے، جس میں سے ایک حضرت سعد بن نبی وقاص اور ایک حضرت ابو طلحہ تھے. تو اس وقت یہ 10 صحابہ تقریباً اس طرح سے رہ گئے تھے، اور ان میں سے بھی باقی، دیکھیں وہاں پہ جنگ کے دوران نا وہ درجے ہوتے ہیں، درجہ بندی ہوتی ہے. کچھ بالکل فرنٹ پہ جا کے لڑ رہے ہیں، کچھ درمیان میں، کچھ ان کے پیچھے، کچھ جو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. وہ یہ 2 رہ گئے تھے، اور ان میں سے بھی حضرت سعد جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اس وقت، اور بڑی یہ مہارت سے تیر چلا رہے تھے. تو آپ نے اس موقع پہ تقریباً 1000 تیر چلائے، اور جب تمام تیر ختم ہو گئے، وہ تمام ختم کر دیے. اچھا، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا تھا؟ ترجمہ: اے سعد تیر اندازی جاری رکھو، اے سعد تیر اندازی جاری رکھو، تیر اندازی جاری رکھو، تجھ پر میرے ماں باپ قربان. تو یہ وہ صحابی ہیں. ایک اور صحابی کے بارے میں بھی ایک اور موقع پر بھی آتا ہے، لیکن ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ساری عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک زبان سے یہ جو الفاظ ہے نا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان اے سعد، تو یہ اتنی خوش قسمتی تھی. جب میں نے پہلی بار پڑھا تھا تو مجھے بھی بڑا رشک آیا حضرت سعد پہ کہ ایسی، لیکن جب وہ یہ نہیں مجھے پہلی دفعہ پتا تھا کہ وہ سچویشن کیا تھی. ہم جیسے تو اس سچویشن کو 1 میل دور سے بھی نہیں دیکھ سکتے، جس سچویشن میں حضرت سعد کھڑے تھے. تو وہ ساری زندگی اس پر فخر کرتے رہے اور بہت خوش ہوتے تھے. یہ باقی فخر کی بات تھی. اور آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے تمام صحابہ کرام میں یہ اعزاز حاصل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ صرف میرے لیے فرمائے تھے، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اچھا، اب جو بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں، وہاں پر بھی دیکھتے ہیں ان کی عظمت بہت نمایاں ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں ایران کی آتش پرست قوم کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. تو اس وقت ایران بھی سپر پاور تھی. تو وہاں پر یہ حضرت سعد کو، یہ اس کی ڈیٹیل ہے. ویسے تو یہ حضرت عمر کے ٹاپک میں بھی ہم نے نہیں پڑھی تھی. میں چاہ رہی تھی کہ بس شارٹ رکھا جائے، آپ کو ان کے کریکٹر کے بارے میں زیادہ بات ہو، جنگوں کے بارے میں، حالانکہ بہت کچھ ہے وہاں پر پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھیں گے کس طرح یہ انہوں نے کمانڈر چینج کیا اور حضرت سعد کو بلایا اور ان کو اسلامی لشکر کا جھنڈا عطا کیا اور سپہ سالار بنایا. اچھا، یہ میں آگے جا رہی ہوں نا، 265 ٹھیک ہو گیا. ان کو بنایا، ان کو سلیکٹ کیا، ان کی جو پچھلا پریویس ریکارڈ دیکھتے ہوئے، اور پھر ایک وصیت کی ان کو. وہ دیکھتے ہیں کتنے پیارے لوگ ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہم الفاظ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سعد کو کیا فرمایا. اے سعد یاد رکھو، اللہ کے ہاں خاندانی برتری کوئی چیز نہیں ہے، اس کے ہاں اطاعت ہی کا مقام ہے. اللہ کے دربار میں ادنا اور اعلیٰ مالی حیثیت والوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ سب برابر ہیں. اللہ ہی سب کا رب ہے، سب اس کے بندے ہیں. فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. اطاعت اور فرما برداری ہی سے درجہ ملتا ہے. ہمیشہ اس کام کی طرف متوجہ رہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. اسی دعوت اور مشن کو آگے بڑھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری فرمایا تھا. کیا یہ الفاظ آپ کو یوں نہیں لگ رہا کہ یہ حضرت عمر کے کیا صرف حضرت سعد کے لیے تھے؟ کیا یہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ آپ اسے ان کی ایک نصیحت ہمارے لیے بھی سمجھ لیں. اس دعوت اور مشن کو آگے بڑھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری فرمایا تھا. ایران پر حملہ آور ہونے والے اس اسلامی لشکر میں 99 جو وہ صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا وہ بھی اس میں شامل تھے. 310 وہ تھے جو بیعت رضوان میں شامل تھے. 300 وہ تھے جنہوں نے فتح مکہ میں حصہ لیا. 700 کے قریب ان صحابہ کے آگے فرزند شامل تھے. تو حضرت سعد کو اتنے جلیل القدر صحابہ اور نوجوانوں کا کمانڈر بنا دیا گیا. یہ لشکر قادسیہ کے میدان میں اترا اور اس کی صف آرائی کی گئی. صف آرائی تو مسٹ ہے نا. اسلامی لشکر کی کل تعداد 30,000 تھی، جبکہ ایرانی لشکر کی تعداد 1,20,000 تھی. ان کے سپہ سالار کا نام رستم تھا. کئی روز تک لڑائی ہوتی رہی.
आखिरी दिन मुसलमानों ने फैसला कुन जंग के लिए दुश्मनों को घेरे में ले लिया। नारे तकबीर बुलंद करते हुए उन पर हमला आवर हो गए। ईरानी सिपह सालार रुस्तम का सर कलम किया गया। जब ईरानियों ने ये देखा तो वो हवास भागता होकर भाग गए। इस जंग में 30,000 ईरानी मारे गए और मुसलमानों को बहुत सा माले गनीमत हाथ आया। कासिया की जंग ने, जो सुपर पावर उस वक्त की थी, ईरानियों की कमर तोड़ दी थी, मगर अभी तक उनका दारुल हुकूमत मदाइन महफूज था। हजरत साद बिन नबी वक्कास ने आगे बढ़कर मदाइन पर कब्जा करने के लिए दूसरी बड़ी जंग की और फतह पाई। इस मौके पर मुसलमानों के हाथ जो माले गनीमत लगा उसमें बादशाह का सुनहरी तख्त शामिल था, उसके हाथों के सोने के कंगन, इसके अलावा बेशुमार कपड़े, जवाहरात और दूसरी कीमती अशिया हासिल हुई। मुजाहिदीन की दयानत का ये आलम था कि जो चीज जिसके हाथ आई वो सब एक जगह इकट्ठी कर दी गई, मदीने भेज दी गई, जहां पर फिर तकसीम हुई। तकसीम के वक्त हर मुजाहिद को दूसरी चीजों के अलावा 12,000 दिरहम मिले थे। अच्छा, फिर खिलाफत उस्मानी में, यानी कि जब हजरत उमर, ये भी हम पीछे से देख कर आए हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो, जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने 6 लोग, 6 वो थे जो अशरा मुबशरा में से जिंदा थे, उनकी कमेटी बना दी थी और उसमें ये भी शामिल थे। और ये फरमा दिया, कह दिया कि आप लोग इनमें से, जैसे होता है ना वोटिंग से, जिसको पसंद करें अपना अगला आप खलीफा बना लें। तो फिर अगले खलीफा जो बने हजरत उस्मान गनी बने, तो हजरत साद ने उनकी बैत कर ली और उनसे हमेशा ताउन करते रहे। हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद हजरत अली को अमीरुल मोमिनीन मुंतखब किया, तो हजरत साद बिन अबी वकास ने उनकी भी बैत की थी। इनकी वफात 85 वर्ष की उम्र में हुई थी, 55 हिजरी में। ठीक है, बाकी इनकी ये फिजिक वगैरह वो मैं, इनका हुलिया मुबारक मैं अभी तक तो डिस्कस नहीं कर रही किसी सहाबी का, इनकी अजवाज और औलाद। क्योंकि इन चीज़ों के बारे में ना अक्सर किसी बुक में थोड़ा डिफरेंट लिखा होता है, किसी में डिफरेंट। तो बस जो मेन चीज़ जो है इनसे सीखने की जो बातें थी इनकी शख्सियत में, ठीक है, वो बस, और इनकी एक थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा आप कह लें कि जो चीज़ें हमें नहीं पता था कि ये कौन थे, क्या थे, कब ईमान लाए, और इनकी शख्सियत कैसी थी। तो इनकी तबीयत में तकवा, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शुजात, ठीक है, जंगों में बहुत ज्यादा आपको ये आगे नजर आएंगे। हक गोई, सखावत, अज़म और इस्तकामत, ये इनकी नुमाया खसूसियात हैं। इल्म व फजल में भी मुमताज थे। हदीस को रिवायत करते हुए बहुत एहतियात से काम लेते थे, बहुत सखी थे, गरीबों और मोहताजों को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। ये था जी हजरत साद बिन अभी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुख्तसर सी उनकी लाइफ हिस्ट्री। मुख्तसर, इससे ज्यादा शॉर्ट करने की मुझे लगा कि करने को तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अशरा मुबशरा है और तो थोड़ा सा इनका जिक्र, और ये बहुत थोड़ा है। जितने ये जलीलुल कदर सहाबी हैं ये सारे, और अभी आगे भी आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, एक से बढ़कर एक, किसी की कोई सिफत बड़ी जबरदस्त, किसी की कोई खूबी, तो ये इंशाल्लाह ताला हम देखते रहेंगे। तो ये एक मुख्तसर सा आपके सामने रखा है। कभी मौका मिला, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, तो कम अज कम अशरा मुबशरा को मेरा है कि इंशाल्लाह ताला इनको दोबारा भी देखेंगे, कई बार देखेंगे। इनके तो अलग से भी सेशन हम कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो बाकी हम अपनी तरतीब से चलते जाएंगे। अब 2 रह गई, हो सकता है कि ये 2 रमजान से पहले एक आखिरी क्लास हो, तो उसमें इन 2 को मुकम्मल कर लें। बाकी फिर ईद के बाद सिलसिला शुरू होगा इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद फिर हम अपनी जो हयाते सहाबा के दरख्शां पहलू, जो हमने बुक सेलेक्ट की हुई है सहाबा कराम की, हम फिर उसको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह ताला। चलें जी, यहाँ पर क्लास का टाइम भी हो चुका, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।